Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Abdurrahman and you are watching YouTube channel Basic English Grammar with Abdurrahman. Dear students, आज के इस वीडियो में हम KPK 9 क्लास कोर्स इंग्लिश बुक जो है इसके चैप्टर नंबर 1 का जो बाकी हिस्सा है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया करते हुए लेट्स स्टार्ट इट। During this situation, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant. During means दौरान, situation mean हालत, remain mean रहना, calm mean पुरसुकून, tolerant mean मुतहम्मिल या बर्दाश्त। तो इस सिचुएशन के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून और मुतहम्मिल रहे and never thought about taking any sort of revenge. And never thought, never mean कभी भी नहीं, thought second form of think, thought second form of think means सोचना, और कभी भी नहीं सोचा about taking any sort of revenge, किसी किस्म बदला लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। revenge mean बदला लेना। Even after he had conquered मक्का, हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught his followers to remain tolerant। यानी कि मक्का फतह करने के बाद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने taught second form of teach, यानी सेकंड फॉर्म, इसका टीच का सेकंड फॉर्म क्या है, थॉट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सिखाया, थॉट मीन सेकंड फॉर्म ऑफ टीच, सिखाया हिज फॉलोअर्स, अपने पैरोकारों को, फॉलोअर्स मीन पैरोकारों को, टू रिमेन टॉलरेंट के बर्दाश्त से या मुतहम्मिल रहे। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद द मुस्लिम्स, कॉन्क्वेस्ट मीन फतह, एक है कंकर्ड, ये बतौर वर्ब यूज़ किया गया है, और एक है कॉन्क्वेस्ट, ये एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद द मुस्लिम आर्मी entered मक्का humbly and peacefully। enter mean दाखिल होना, humbly mean आजिज़ी के साथ, और peacefully mean पुरअमन तरीके के साथ। तो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान लश्कर मक्का में आजिज़ी और पुरअमन तरीके के साथ दाखिल हुआ। No house was robbed, किसी घर को लूटा नहीं किया गया। रॉब मीन लूटना। नो मैन और वोमेन वॉज इंसल्टेड, किसी शख्स को या किसी औरत को बेइज्जत नहीं किया गया। इंसल्टेड मीन बेइज्जत करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। ग्रांटेड मीन अता करना, जनरल मीन आम, एमनेस्टी मीन मुआफ़ी, टू द इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर मीन तमाम, पॉपुलेशन मीन आबादी, ऑफ मक्का, मक्का के। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रांटेड अता किया आम मुआफ़ी, जनरल एमनेस्टी, आम मुआफ़ी, टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का, मक्का के तमाम आबादी, यानी तमाम लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, एमनेस्टी भी माफ़ी को कहता है और फॉरगिवनेस भी माफ़ी को कहता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एमनेस्टी वर्ड जो है ये ऑफिशियली जब इस्तेमाल, यानी कि बाज़ाबिता तौर पर, सरकारी तौर पर या एक इदारे के तौर पर जब इस्तेमाल की जाती है तो फिर इसके लिए एमनेस्टी वर्ड यूज़ किया जाता है। और फॉरगिवनेस ये हर कोई देता है, आप भी दे सकते हैं, किसी को माफ़ कर सकते हैं,
کوئی دوسرا شخص آپ کو معاف کر سکتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ فارگیونیس۔ جب ایمنسٹی کی بات آتی ہے تو یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ، آفیشیل فارگیونیس ہوتی ہے، یعنی سرکاری معافی ہوتی ہے۔ آفٹر کانکسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد، when everybody gather in خانہ کعبہ، جب ہر کوئی خانہ کعبہ میں جمع ہوا، گیدر مین جمع، ان خانہ کعبہ میں یعنی بیت اللہ شریف میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، ask mean پوچھا، what do you expect at my hands، کہ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں یا آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا۔ they all shouted in one voice، وہ سب ایک آواز میں چلانے لگے، چیخنے لگے۔ shouted mean چلانا۔ kindness and pity، مہربانی اور رحم۔ gracious brother، gracious nephew، مہربان بھائی، مہربان بھتیجا، یعنی کہ وہ ایک ہی آواز میں چلانے لگے یا چیخنے لگے کہ مہربانی اور رحم، گریشیس بردر، گریشیس نیپیو، یعنی کہ مہربان بھائی اور مہربان بھتیجا، ہم آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کائنڈنس، مہربانی کی، اور پٹی، رحم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم ورڈز، وہی الفاظ کہیے ایز حضرت یوسف علیہ السلام has said to his brothers، جس طرح یا وہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے۔ have no fear this day، کہ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں۔ میں اللہ forgive you، اللہ آپ کو معاف کرے، forgive معاف کرنا۔ and he is the most merciful، اور وہ بہت زیادہ رحیم ہے۔ merciful mean رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ to those، ان کی طرف، who show mercy، جو رحم کرتا ہے، یعنی ان کی طرف اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے جو دوسروں کو رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and Islam، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک معاف کیا، forgive، second form of forgive، even کہ حتیٰ forgive معاف کیا ابو سفیان کو بھی، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جو بعد میں مسلمان ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا بعد میں، اس وقت مسلمان نہیں ہوا۔ تو forgive، ابو سفیان کو بھی معاف کیا، and his wife، اور اس کی بیوی کو، who were the worst enemies، جو بدترین دشمن تھے، worst mean بدترین دشمن تھے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، and اسلام، اور اسلام کے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اور ان کی بیوی کو بھی معاف کیا، جو بدترین دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے پہلے، اور اسلام کے بھی بدترین دشمن تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا۔ He plotted many times against the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوا، انہوں نے کئی مرتبہ سازشیں کی۔ plotted mean سازشیں، many times کئی مرتبہ against the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سازش نہیں کی۔ plotted mean سازش کرنا۔ similarly، اسی طرح the story of the Rabbi Zayd is one such epitome of learning from حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practices۔ similarly mean اسی طرح the story، کہانی of ربی زید
Rabbi Zaid is one such epitome of learning from حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practices. یہ کہانی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے سیکھنے کا ایک مکمل نمونہ ہے. ایپٹمی ایک ایسے اگزامپل کو کہتے ہیں, ایک ایسے مثال کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو, جو بے نظیر ہو, لا ثانی ہو. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے, تو جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کا اخلاق جمع کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تک نہیں پہنچتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق جو تھے اپنے مثال آپ تھے, تو اس کے لیے کوئی دوسرا مثال نہیں ہے. تو اس طرح مثال کے لیے ہم ایپٹمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پریکٹسز مین سنت which reflects tolerance towards others, جو عکاسی کرتا ہے ٹالرنس, برداشت کی towards others, دوسروں کی طرف. یعنی کہ اسی طرح the story of ربی زید کی کہانی جو ہے is one such epitome, ایک مکمل مثال ہے of learning, سیکھنے کا from محمد صلی اللہ علیہ وسلم practices, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے, which reflects, جو عکاسی کرتا ہے tolerance, کس کی, برداشت کی towards others, دوسروں کی طرف. towards mean طرف, others دوسروں کی. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے ایک جنازے میں, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف فرما رہے تھے. attending mean تشریف فرما رہے تھے, فیونرل جنازے کو کہتے ہیں. تو جنازے میں تشریف فرما رہے تھے of a man, ایک آدمی کا, from the انصار, انصار کے ایک شخص کے جنازے میں. انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے, فالور تھے, جو مکہ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو ان کو مہاجرین کہتے ہیں, جبکہ جو مقامی لوگ مدینہ کہتے ان کو انصار کہتے ہیں. انصار نصر ایک عربک ورڈ ہے جس کی معنی ہے مدد کرنا. تو انصار یہاں پر ہیلپرس تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالورز جب مشکل میں تھے تو مدینہ میں جب پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل وقت میں مدد کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions, اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, companions mean صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, were with him, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. after the funeral prayer, نماز جنازہ کے بعد, funeral prayer نماز جنازہ کے بعد, رسول صلی اللہ علیہ وسلم sat down close to a wall, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے قریب کیا, بیٹھ گیا. close to a wall, ایک دیوار کے قریب بیٹھ گیا. and a Jewish ربی, اور ایک یہودی عالم ربی, جیوش ربی, یہودی عالم, زید ابن ثنا, جن کا نام زید ابن ثنا تھا, came towards him, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. he grabbed the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, by the edge of his cloak, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوغے کے کناروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. چوغا ایج, یہ جو کلاک جو ہے, کلاک اس کو, یہ ایک عربک ورڈ ہے چوغا, جو خاص طور پر عربک لوگ جو ہے اس کو پہنتے ہیں. آپ اس پکچر کو دیکھتے ہیں, اس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کلاک کس طرح کے کپڑوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک چوغا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چوغے کے ایجز مین کناروں سے پکڑا, گریب مین پکڑا.
looked at him in a harsh way, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ہارش یعنی کہ بدتمیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بدتمیزی یعنی کہ ہارش بدتمیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. and said اور کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد will you not pay me back my loan، کہ کیا تم میرا قرض واپس نہیں کریں گے؟ اب لون کا ورڈ آ گیا. لون کا اور ڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹ بھی قرض کو کہتے ہیں اور لون بھی قرض کو کہتے ہیں، یعنی دونوں کو قرض کہا جاتا ہے، قرض کو کہا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب کسی کا آپ پر قرض ہے تو اس کو ڈیٹ کہا جاتا ہے، جب آپ کا کسی دوسرے شخص پر قرض ہے تو اس کو پھر لون کہا جاتا ہے. I have not known the family of عبد المطلب to delay and repaying debts، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ جو عبد المطلب کی خاندان جو ہے وہ قرض ادا کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، یعنی کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہ جو عبد المطلب کی خاندان جو ہے وہ قرض ادا کرنے میں کیا تاخیر کرتا ہے. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ I swelled with anger، اسے دیکھنے کے بعد جو ربی نے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کے سویل بھر گئے with anger، غصے سے. سویل مین بھر گئے، anger غصے سے. He looked at the Rabbi، اور ربی کی طرف دیکھا and said اور کہا O enemy of Allah، اے اللہ کے دشمن، do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں. behave mean سلوک کرنا، towards him ان کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. in this manner اس مینر کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. the Rabbi turned، ربی ٹرنڈ یعنی ادھر وہاں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے مڑ گیا. ٹرن اوے ادھر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سائڈ پر گیا. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یو شوڈ ہیو گیون اس سنسیئر کاؤنسلنگ، کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دیتے. سنسیئر مین مخلصانہ، کاؤنسلنگ مین مشورہ. کاؤنسلنگ یعنی کہ پروفیشنل مشورہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں دیا جاتا. rather than act as you did، بجائے اس کے جو آپ نے ایک عمل یہودی کے ساتھ کیا یعنی جوش ربی کے ساتھ کیا، اس کے بجائے آپ نے اگر اس عمل کی بجائے جو آپ نے یہودی عالم کے ساتھ کیا، اس کے بجائے اگر آپ نے ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دیتا تو یہ اچھا ہوتا. go and repay him his loan، جاؤ اور ان کو اپنا قرض دے دو. and give him 20 sa a measurement of weight، اور ان کو 20 سا یعنی کہ سا ایک عربک ورڈ ہے جو میجرمنٹ کے لیے، جس طرح ہم اسکیل کو یوز کرتے ہیں تو اس طرح عربک میں میجرمنٹ کے لیے ایک سا کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. آف ایکسٹرا بیکاز یو اسکیئرڈ ہم، ان کو 20 میجرمنٹ یعنی سا ایکسٹرا دے دے کیونکہ آپ نے اس کو ڈرایا. اسکیئر مین ڈرایا، آپ نے اس کو ڈرایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went with the ربی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ربی کے پاس چلا گیا. repaired him the debt، ان کو قرض واپس کیا. and gave him an extra 20 sa of dates، اور 20 ایکسٹرا سا کھجور دیے. dates mean کھجور. the ربی asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ربی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا why and he replied، کہ کیوں، اور اس نے رپلائی کیا، جواب دیا. the messenger، کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. the messenger of Allah ordered me to give it to you،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ دے دوں. بیکاز آئی فرائٹنڈ یو، کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا. دا فیکٹ واز دیٹ، اصل میں حقیقت یہ تھی، فیکٹ حقیقت، دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ لیٹ ان ریپیئنگ دا ڈیٹ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرض تھا اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرتا تھا. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due، کیونکہ ربی جو تھا وہ اس اپنے قرض کی ادائیگی کے بارے میں یعنی کہ مدت پوری کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا اپنے قرض کے بارے میں. He wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tolerance، کیونکہ وہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کو ٹیسٹ آزمایا کرنا چاہتا تھا. یہودی جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو آزمایا کرنا چاہتا تھا. The Rabbi Zaid found، ربی زید کو معلوم ہوا that tolerance کہ برداشت اینڈ پرسیورنس اور استقامت ٹک پریسیڈنس برتری یعنی کہ برتری حاصل کی، اور اینگر کس چیز پر، غصے پر، اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ اور ترش رویے پر اور ترش سلوک پر، واز ریپیئرڈ وتھ کائنڈنس، جو اس کی ترش رویے کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کائنڈنس سے کیا ریپیئرڈ جواب کائنڈنس سے دیا. دا ربی زید امیڈیٹلی ریناؤنس ہز ریلیجن، ربی زید نے فوراً اپنا جو ریلیجن مذہب تھا اس کو ریناؤنس کیا، بدل کیا، اینڈ ٹیسٹیفائڈ اور گواہی دی بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، there was none worthy of worship، کہ عبادت کے کوئی عبادت کی لائق نہیں، بٹ اللہ alone، صرف اور صرف اللہ ہے، and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his رسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. he always treated people، وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے with kindness، مہربانی سے، and compassion، اور ہمدردی سے. violence، anger and rudeness، یعنی کہ تشدد، violence تشدد، anger غصہ، and rudeness گستاخی were never part of his personality، یعنی کہ یہ چیزیں وائلنس، تشدد، غصہ اور گستاخی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ ایلیمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نہیں تھے. He showed tolerance in the face of adversity، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا tolerance برداشت کو، and the face mean despite، in spite of، right، باوجود of adversity، یعنی کہ ایڈورسٹی مین بدبختی یعنی مشکل وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان دا فیس آف ایڈورسٹی، مشکل وقت میں بھی یعنی مشکلات کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالرنس برداشت دکھائی، اینڈ کائنڈنس اور مہربانی، ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ، ان دا فیس باوجود سخت یعنی ترش برتاؤ کی. کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. تو یہ تھی آج کا دوسرا پارٹ چیپٹر نمبر 1 کے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 2 شروع کریں گے.